वेलकम टू लीगल मैटर्स। मैं हूं सलीम रिजवी। कानून और इंसाफ के मौज़ूआत पर मबनी इस प्रोग्राम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से सलाम और आदाब। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हस्ब मामूल हमारी कोशिश होगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स का जवाब दिया जा सके। उसके साथ ही मेरे हाथ में इस वक्त आपकी बहुत सी ईमेल्स हैं। ये भी हमारे लिए चैलेंज है और चैलेंज ये है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन तमाम ईमेल्स को आज के इस प्रोग्राम में निपटाया जा सके। और उसके साथ ही आपको मालूम है कि इस मुल्क में जो भी हार्ड बटन इश्यूज होते हैं जिनका ताल्लुक कानून और इंसाफ से है, हम उन्हें भी कवर करने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता चंद रोज में आपकी बहुत सी ईमेल्स आई हैं जिसमें दिलचस्प सवाल ये है कि जनाब, हॉलीडे का सीजन है और इस हॉलीडे सीजन में हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं और खासतौर पे इमिग्रेशन के बारे में क्या कर रहे हैं। क्या उनसे इस बात की एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि वो इमिग्रेंट्स को कोई अच्छा सा गिफ्ट दें इमिग्रेशन रिफॉर्म की सूरत में? काश के ऐसा होता काश के ऐसा होता, लेकिन ये हॉलीडे गिफ्ट जो है अब एक अफसाना ही नजर आती है। बल्कि सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है कि इस वक्त ये जो पॉलिटिशियन हमारे सामने नजर आते हैं, इनके दरमियान कंपटीशन ये है कि इमिग्रेंट्स की लाइफ जो है वो किस तरह से मुश्किल की जा सके। अब सवाल ये नहीं है कि इमिग्रेशन रिफॉर्म्स की जाए और इमिग्रेशन के मामलात को बेहतर बनाया जाए। यहाँ पर वो लोग के जो बरसों से मुकीम हैं, मेहनत से काम करते हैं, अपने टैक्स वगैरह अदा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी तक कोई इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है, उन्हें किस तरह से डिपोर्ट किया जाए। एक कॉन्सेप्ट जो काफी अरसे से हमारी कानून की किताबों में मौजूद है, जिसे एक्सपेडाइटेड डिपोर्टेशन प्रोसेस कहते हैं। अब उस डिपोर्टेशन प्रोसेस को इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं और उसे इस तरह से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट जिनके पास लॉफुल स्टेटस नहीं है उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जा सके। इसमें अब कंपटीशन है क्योंकि वो ये देख रहे हैं, ये खासतौर पर राइट विंग रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी नज़र में ये बात इंतहाई अहमियत इख्तियार की कि उन्होंने इतनी हेट क्रिएट कर दी। आप देखिए कि मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया में और उनकी स्पीचेस में, क्योंकि होता यही है कि जब आप एक खास ग्रुप के खिलाफ इतनी नफरत पैदा कर देते हैं कि एक आम आदमी जो है उन झूठी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। किसके पास इतना टाइम है कि वो हर सब्जेक्ट मैटर पे और हर सिंगल इश्यू पे या कॉम्प्लेक्स इश्यूज को जो है वो देख सके, क्योंकि आज की लाइफ जो है वो इतनी तेजी से गुजरती है कि लोगों के पास सांस लेने के लिए वक्त नहीं होता। क्योंकि यहाँ का सिस्टम ये है, आज की दुनिया का सिस्टम ये है कि उन्होंने लोगों को एक खास डगर पे चला दिया। सुबह उठेंगे, जॉब पे जाएंगे, सारा दिन मेहनत करेंगे, उसके बाद आएंगे, थोड़ा सा टाइम रह जाएगा, फैमिली के साथ गुजारेंगे या वीकेंड के ऊपर फिर वो कंज्यूमरिज्म जिसे हम कहते हैं कि शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पे सेल में जा रहे हैं, फलां जगह पे सेल में जा रहे हैं, यहाँ से कुछ खरीद रहे हैं, वहां से, और चीजों की जरूरत नहीं है फिर भी खरीद रहे हैं क्योंकि ये चीजें जो है वो सेल पे है। तो सिस्टम इस तरह से इन लोगों ने, ये जो कॉर्पोरेट अमेरिका जिससे पूरा वेस्ट भी मुतासर, बल्कि वेस्ट के अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां के लोगों को देख लीजिए, वो भी उससे मुतासर है। तो ये जो प्रोपेगेंडा, उनको जो जिस तरीके से उनकी सोचों को बुना जाता है, मैं ये कहता हूँ निटिंग ऑफ देयर थॉट्स, कि उसकी वजह से उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि जो वाकई ऐसे अहम मसाइल हैं जिनका ताल्लुक जो है वो इंसानों से और इंसानियत से है और उनकी जिंदगियों के बारे में, उसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। तो आजकल जो हमें नजर आ रहा है कि इस कॉर्पोरेट अमेरिका में जो लोग पावरफुल हैं, उनकी वो जो है इमिग्रेंट्स के खिलाफ उन्होंने एक महाज खोल, क्योंकि हर दौर में लोगों को तकसीम करने के लिए, डिवीजन पैदा करने के लिए इस किस्म के लोग जो है हमेशा कोई ना कोई फितना जो है वो बपा रखते हैं। और आजकल का फितना जो है खासतौर पर ये इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, वो इमिग्रेंट्स का मामला है। तो मैं बात कर रहा था एक्सपेडाइटेड इमिग्रेशन के बारे में। तो मामला ये नहीं है कि किन लोगों को बॉर्डर पर रोका जाएगा और वहां से उन्हें वापस कर दिया जाएगा। अब बात उससे आगे चली गई। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो लोग अंदर आ गए उनको किस तरह से निकाला जाए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टीज के दरमियान जो है वो कुछ असूल तो नहीं कहने चाहिए, कुछ पॉइंट्स के बारे में वहां पे हमें नजर आता है कि इनकी कंसोलिडेशन है और आपस में ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से मामलात किए जाए। और कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से उन्हें शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए। अब उनका जो स्टेटमेंट, इससे पहले जो स्टेटमेंट है उसके बारे में मैं आपको कई दफा बता चुका हूं। अब स्टेटमेंट ये है कि इमिग्रेंट्स जो हैं
وہ ہمارا جو نیشن، ہماری نیشن کا جو بلڈ ہے اس کو پوائزن کر رہے ہیں. اب اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ امیگرینٹس جو ہیں اس ملک کا جو خون ہے جی اس خون کو جو ہے وہ پوائزن کر رہے ہیں. اس قسم کے اسٹیٹمنٹ جو ہے نازی جرمنی میں بھی نہیں دیے گئے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے ڈکٹیٹر بننا ہے. ان کا اسٹیٹمنٹ ہے چاہے ایک دن کے لیے ہو. اب وہ ایک دن کی ڈکٹیٹرشپ میں کیا کرنا چاہتے ہیں گاڈ نوز، لیکن نظر آ رہا ہے جو سرفیس کے سب سے بڑا اٹیک جو ہے وہ امیگرینٹس کے حوالے سے ہے. اور اس میں جو تناؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں جو پالیسی میٹرز ہیں، میں لیجسلیشن کی بات نہیں کر رہا، میں پولیٹیکل ریٹورکس کی بات نہیں کر رہا، میں الیکشن کمپین کے سلوگنز کی بات نہیں کر رہا. بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں جو بیبی سٹیپس لیے گئے ہیں کئی جگہ پہ یقیناً انہیں جو ہے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کہ ماننا پڑے گا کہ واقعی کچھ بیبی سٹیپس لیے گئے ہیں جو پالیسی اورینٹڈ ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ نان امیگرینٹ ویزز کے حوالے سے کچھ ریفارمز ہوئی ہیں، امیگرینٹس ویزز کے حوالے سے کچھ ریفارمز ہوئی ہیں، نئے ججز کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا. یہ باتیں ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. امپلائمنٹ ای اے ڈی کارڈ کے حوالے سے کچھ نئی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اسی طرح سے H1B کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو پالیسی ایشوز ہیں. لیکن جو بڑا ایشو ہے وہ بڑا ایشو یہ ہے کہ کس طرح سے اس ملک میں رہنے والے اتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ کہ جو برسوں سے یہاں پہ مقیم ہیں ان کی زندگیوں کو آسان کیا جا سکے. یہ لوگ ہیں کہ جن کے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہاں پہ ان کی روٹس ہیں، فائنینشیل روٹس ہیں، اس کے علاوہ ان کی فیملی روٹس قائم ہو چکی ہیں. اور بات یہ کی جاتی ہے کہ جناب امیگرینٹس کو جو ہے آنے سے روک دیا جائے. اگر امیگرینٹس دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور کئی دفعہ ہمارے اپنے لوگ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر باہر سے امیگرینٹس آتے رہے تو پھر کیا ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے اپنے ریلیٹیو جن کے لیے ہم نے اپلیکیشنز وغیرہ فائل کر رکھی ہے، یہ لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں وہ ان کے کوٹا سسٹم میں سے یہ ویزا جو ہے وہ نکال لیں گے. تو انلیگل امیگرینٹس، ان کے زبان میں جو ان لافل امیگرینٹس ہے وہ یہ زبان استعمال کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ان لوگوں کا بھی حق لے جائیں گے کہ جو کافی عرصے سے ویزاز کا انتظار کریں. یقین یعنی اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جب بھی نیا پروگرام آتا ہے، امیگریشن کا نیا پروگرام آتا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ پوری اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے تو اس میں ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے ریلیٹیوز کے لیے اپلیکیشن فائل کر رکھی ہے، ان کی اپلیکیشنز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. یہ لوگ جو یہاں پہ مقیم ہیں، کئی برسوں سے مقیم ہیں، ان کے لیے اگر کوئی پروگرام بنے گا تو نیا پروگرام بنے گا. اور تمام انالیسز ہمارے سامنے اس وقت جو موجود ہے، اس وقت جو ڈیٹا موجود ہے، جو ریسرچ موجود ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ ہمیں سکلڈ اور انسکلڈ ورکرز کی ضرورت ہے، ہمیں پروفیشنلز کی ضرورت ہے. اس ملک میں ابھی بھی ان لوگوں کی امپلائمنٹ کی گنجائش موجود ہے. اور اگر ہم پوری دنیا میں کمپٹیشن میں آگے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی ضرورت پڑے گی. اور یقین جانیے اس میں انسکلڈ ورکرز بھی ہیں جو محنت مزدوری سے کام کرتے ہیں اور ایسی جابز کرتے ہیں جو ایک ایوریج امریکن جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ امیگریشن ریفارم کی ضرورت ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس وقت جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ اور چیزیں جو ہے وہ رینگ بھی رہی ہیں اور تیز رفتاری سے انہیں ایک سمت لے کے جا رہی ہیں کہ جو اس ملک کا جو انٹرسٹ ہے اس کے خلاف جاتی ہے. اب یہ پوری دنیا میں اس وقت جو کوہرام مچا ہوا آپ کے سامنے موجود ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں جس وقت کولمبیا یونیورسٹی میں لا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت ہمارے پروفیسر تھے، انہوں نے پریزیڈنٹ آئزن آور کی ایک فیئر ویل ایڈریس جو جس وقت میرا خیال ہے 1961 کی بات ہے، جنوری 1961 کی بات. اور آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ آئزن آور امریکہ کا پریزیڈنٹ جو تھے وہ خاصے پاورفل پریزیڈنٹ تھے. تو انہوں نے جو فیئر ویل آخری جس وقت ان کا وقت جو ہے پریزیڈینشیل ٹینور جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو جو فیئر ویل اسپیچ تھی انہوں نے دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ انڈسٹریل ورلڈ اور ملٹری کی جو ورلڈ ہے یہ کس طریقے سے ان کے درمیان کلوژن ایک موجود ہے اور کس طریقے سے یہ آپریٹ کرتے ہیں.
تو یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، یہ ایک بہت بڑا ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے، اور ان لوگوں کی جانب سے یہی ہے کہ پوری دنیا میں اب دیکھیں جن کا بزنس یہ ہے کہ وہ ویپنز بناتے ہیں، تو انہیں ویپنز بیچنے بھی ہیں، اور ویپنز بیچنے کی اسی وقت ویپنز بکیں گے کہ جس وقت جنگیں ہوں گی، جس وقت لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جائے گا، جس وقت انسانوں کے اندر جو ہے وہ نفرتیں پیدا کی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹکڑا ہے اور یہ اس کا ٹکڑا ہے، اور تم نے اگر ٹکڑا دوسرے کا بھی ہڑپ کرنا ہے تو تمہیں جو ہے وہ مضبوط بننا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ. تو جو ڈیفنس کی بات کی جاتی ہے، یہ بہت کم ہے. یہاں پہ ہم ہمیشہ جو ہے آفنس دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جنگیں جو ہے وہ چھیڑی جاتی ہیں، اور کس طرح سے اس کے لیے حالات جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. تو اس نظر سے بھی اگر آپ دیکھیں تو امیگریشن کا ایشو جو ہے وہ انتہائی کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اسی وقت امیگرینٹس کے خلاف بات کریں گے جس وقت امیگرینٹس کے خلاف جو ہے وہ نفرتیں پیدا ہوں گی. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیگرینٹس کے خلاف جو ہے وہ نفرتیں پوری دنیا میں موجود ہوتی جا رہی ہیں. اور بلکہ کسی نے بڑی ابھی ریسنٹلی میں ایک بک پڑھ رہا تھا، ویری انٹرسٹنگ بک، اور اس میں اس آتھر نے جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ڈیموکریسی کا جو ٹائم ہے وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے. اب جو آگے جائیں گے ہم، اس میں ہمیں فاشزم اور ڈکٹیٹرشپ نظر آئے گی. اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی جو میں نے اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ میں ڈکٹیٹر بننا چاہوں چاہے ایک ہی دن کے لیے ہو، تو اس سے ایک امریکہ جو ڈیموکریسی کا منبع تھا، وہاں پہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ جو کہ ایک پاپولر کینڈیڈیٹ ہے اور بہت بڑا کینڈیڈیٹ ہے، اس کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ جناب ڈکٹیٹرشپ، ایک دن کے لیے میں ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ اپنے دل کی بھڑاس میں نکال سکوں. ڈکٹیٹر بن کے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا، آپ کو معلوم ہے. تو چلیے، یہ تو دل کا دکھ ہے اور درد ہے جو کبھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں امیگریشن کا مسئلہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے وسیع کینوس کے سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے بہت وسیع ہے، اور وہ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جیو پالیٹکس کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، اور دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک میں جو لوگ اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ریسورسز کو کنٹرول کر رہے ہیں دوسری دنیا کے اندر، وہ کیا چاہتے ہیں. اور ان کا جو چاہنا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ڈیموکریٹک فورسز جو ہے وہ مرتی جا رہی ہے. جی ہاں، آپ سڑکوں پہ دیکھ لیں گے لاکھوں کی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جی سلوگن لگا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ جو لوگ کنٹرول میں ہیں وہ کنٹرول اور اپنا مضبوط کر رہے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے ذریعے سے اپنا کنٹرول مضبوط نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ڈیموکریسی کی طرف ہم بڑھیں گے تو ان لوگوں کا خطرہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اپنی بات جو ہے ہم آگے پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں اگر قبول کر لی گئیں تو ہمارے لیے پرابلم ہے. تو وہ ان کی باتوں کو جو ہے رد کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں انہیں پولیٹیشین کو رد کرنا پڑے گا، اور ایسے لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا کہ جو ڈیموکریٹک فورسز پہ یقین نہیں رکھتے. اس کے لیے پھر انہیں ڈکٹیٹرز کی ضرورت ہوگی کہ جنہیں وہ کنٹرول کریں گے اور ان کے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے انہیں پاور میں دیکھیں گے. چلیے، اگر اس کے بارے میں آپ کو میں آپ کو بالکل ہی ڈسکریج نہیں کرنا چاہ رہا، I'm not trying to give you any نیگیٹو نیوز، لیکن جو ریالٹی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو مجھے نظر نہیں آتا، باٹم لائن یہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس الیکشن کے اختتام تک امیگریشن کا کوئی معاملہ جو ہے وہ حل ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن کوئی ایسا بڑی نیوز نہیں ہے جس طرح سے کچھ لوگوں نے معلوم کیا جناب ہالیڈے سیزن میں کیا ہوگا. اور نیکسٹ ہالیڈے سیزن تک بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ امیگریشن کی کوئی بڑی پیش رفت ہو. miracles do happen، اگر ایسا کوئی ہو جاتا تو مجھے خوشی ہوگی کہ میری بات غلط ثابت ہوئی، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا.